में डूब गई है, ये कौम अंधेरों में डूब गई है। मैं गलत नहीं कहता, बिल्कुल मैं। अगले इंतखाबात में अगर ये बिजली के अंधेरे हमने खुदा के फजल करम से 6 महीने में खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल मैं गलत नहीं कहता, बिल्कुल मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि उस मालिक को जिसके कब्जे में हमारी जान है उसको मंजूर हुआ तो 2 साल में बिजली के अंधेरे न खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। इन 5 सालों में ये अंधेरे खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं गलत नहीं कहता, बिल्कुल मैं। हम इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का लफ्ज जो है वो अपनी पाकिस्तानी लुगत में से निकाल देंगे। अलादीन का चिराग नहीं है किसी के पास कि हम ये कहें कि ये हम आते साथ ही पहले दिन ही लोड शेडिंग पे काबू पा लेंगे। जी, लोड शेडिंग का नाम लुगत से निकाल दिया जाएगा। ये बुलंदोबांग दावे तो आपने सुने। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ महरीन सप्तैन और डॉक्टर बाबर रवान मौजूद है। और कौमी मसाइल इस कदर हो गए, कौमी अलमिये इस कदर बढ़ गए कि अब समझ नहीं आती कि बात कहां से शुरू की जाए, कहां पर खत्म की जाए। कल रात बाबर साहब जो पूरी कौम ने अजाब से जो गुजारी, 12 घंटे तवील तरीन लोड शेडिंग और 30 दिनों के अंदर ये चौथा ब्रेकडाउन। चौथे ब्रेकडाउन की वजूहात से पहले मैं दाद देना चाहूंगा आपको। आपने देखे कितने अच्छे मज़ाहिया जुमले कौम को सुनाए। 6 महीने से आपने शुरू किया और 5 साल आप क्रॉस कर गए। फिर आपने कहा कि ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है। फिर आपने कहा ये अल्लाह के फजल करम से हो जाएगा। फिर आपने कहा कि नाम बदल दीजिएगा। अब तो मैं ये सोच रहा था कि इससे अच्छा और कॉमेडी क्या हो सकती है कौम के साथ, इससे अच्छा जालिमाना मजाक क्या हो सकता है। सीधा पहले आपके सवाल पे, जो ब्रेकडाउन हुआ ये बड़े पैमाने पे इंजीनियर्ड ब्रेकडाउन है। अच्छा। और 4 बड़ी इसकी वजूहात हैं। इंजीनियरिंग के लिए जरूरी नहीं है कि कोई इंजीनियरिंग मुआनदाना या दुश्मनी वाली या कोई हॉस्टाइल इंजीनियरिंग हो। ये शटडाउन मेरे नजदीक जमहूरियत का शटडाउन था। ये ब्रेकडाउन मेरे नजदीक इस सिस्टम का ब्रेकडाउन है। ये ब्रेकडाउन मेरे नजदीक इस पार्लियामेंट का ब्रेकडाउन है और उसके असबाब हैं। सबसे पहला ये कि लाहौर में आपने जिस दिन ऑयल का बहुत ज्यादा लाहौर के अंदर रोना धोना था और पेट्रोल नहीं मिल रहा और था, हमने खास तौर पे फर्नेस की बात फर्नेस ऑयल की बात की और ये 3 दिन पहले था इससे। और इस सारे अरसे में तकरीबन 9 दिन पहले इसी प्रोग्राम में हमने तवज्जो दिलाई और बाकी लोगों ने भी फिर कहना शुरू किया और ये तवज्जो दिलाई। एक तो फर्नेस ऑयल वक्त पे नहीं खरीदा गया। जब आप हर जगह मुनाफा तलाश करेंगे, जब आप हर जगह से अपना कट मांगेंगे, जब आप हर फंड में से कुछ ना कुछ अपनी जेब में डालना चाहेंगे तो फिर वही होगा। एक था। दूसरा, मैं ये बदकिस्मती के साथ मुझे ये जिम्मेदारी है कि आज मैं कौम आपको बताऊं, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं कि इस मुल्क में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 945 फीडर बिजली के ऐसे हैं जो वीआईपी फीडर डिक्लेयर हुए हैं और वो मुस्तस्ना हैं लोड शेडिंग से। मैं फिर कहता हूं, 1 नहीं 945 पाकिस्तान में बिजली के फीडर ऐसे हैं जिनको वीआईपी डिक्लेयर किया गया है और इनके ऊपर लोड शेडिंग नहीं होती। जहां लोड शेडिंग नहीं होती वहां किस तरह से सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं। जिन दिनों गैस मिला करती थी, मैं 70s की बात कर रहा हूं, मैं 80s की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर माचिस नहीं मिला करती थी। जो सरकारी क्वार्टर थे उनका फिक्स्ड रेट था कि आपको 50 रुपए महीना गैस के देने हैं। तो कोई भी क्वार्टर ऐसा नहीं था जहां माचिस हो, इसलिए कि वो गैस हमेशा रात को नीचे करके बंद नहीं करते थे और चला के छोड़ देते थे। ये डर नहीं होता था कि रात को गैस एग्जैक्टली और कोई लोग मारे जाएंगे। अब जहां पे वीआईपीज 945 फीडर जिस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग नहीं करते, वहां बिजली किस बेरहमी के साथ इस्तेमाल होती होगी। जाहिर है फर्ज ये भी मैं कर रहा हूं कि वहां फिर किस तरह से वो एब्यूज होती है अथॉरिटी, किस तरह से मिसयूज होती है। ये दूसरी वजह थी। सही। तीसरी वजह यह है कि जो आपने मुआहदे किए इन बिजली घरों से, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कैप्टिव
پاور پروجیکٹس میں بات نہیں کرتا. کیپٹیو وہ ہیں جو اپنی بجلی اپنے جنریٹروں سے پیدا کرتے ہیں اپنے تجارتی مقاصد کے لیے. مثلا کوئی ٹیکسٹائل مل ہو گئی, مثلا کوئی شوگر مل ہو گئی, مثلا کوئی اور مل ہو گئی, اور وہ پھر جو بچتی ہے وہ اگر نیشنل گریڈ کو بیچتے ہیں اس کو کیپٹیو پاور کہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ وہ جو صرف تیل سے بجلی پیدا کرتے ہیں. جب ان پاور پروجیکٹس کی بات کرنے لگا ہوں, آپ نے ان کو کہا کہ اگر کسی نے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنی ہے نا, ان کے معاہدوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جتنی بھی بجلی پیدا کریں, یعنی 100 والا اگر سال بند رہے, 100 والا اگر 50 میگا واٹ پیدا کرے, 100 والا اگر 5 میگا واٹ پیدا کرے, اس کو پیسے پورے ملیں گے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یا اس سے زیادہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کی وجہ سے ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. یہ بجلی گھر بوڑھے ہو گئے, ان کی مشینیں ڈیپریسیشن کا, ٹوٹ پوٹ کا اور بیکارگی کا شکار ہو کے وہ کیپیسٹی کے مطابق جو معاہدہ کر کے ہم جو پیسے دے رہے ہیں ان کو, ان کے مطابق یہ بجلی پیدا نہیں کرنے کی قابل ہی نہیں ہے. اور کوئی وزارت ان کو چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایگزامن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس کی کیپیسٹی کیا ہے. صاحب افسوسناک یہ ہے کہ 97 میں جو 25% ہمارے پاس بجلی زیادہ تھی, اس پہ آتے ہیں. صحیح. لیکن جو چوتھی وجہ ہے وہ قوم کے لیے بتانا وہ بھی بہت ضروری ہے. صحیح. وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنے لیڈروں کے مزاحیہ بیانات نہیں سنے. وہ کہہ رہے تھے ہم جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم تو بجلی کی نہریں چلا دیں گے اور گیس کی بھی ہم نہریں چلا دیں گے اور دریا بہا دیں گے ہم انرجی کے. وہ کہاں گئے سارے دعوے؟ نا اہل وزیر ہیں اور وزیر اعظم کا رویہ ہے سجن بے پرواہ والا. لوگ مرتے ہیں تو مریں, کابینہ کا رویہ ہے سجن بے پرواہ والا. لوگ اندھیرے میں جاتے ہیں تو جائیں. کل آپ دیکھ لیجئے 12 گھنٹے کا یہ بریک ڈاؤن بائی اینڈ لارج تھا پورے ملک میں. تھوڑا بہت ٹائم ڈیفر بھی کرتا رہا, کسی جگہ جلدی بحال ہو گئی, وہ جو جلدی بحال ہوئی وہ 10 گھنٹے کے بعد بحال ہوئی ہے. اور پوری قوم 85% سے زیادہ آبادی اندھیرے میں چلی گئی اور کسی حکومتی ذمہ دار نے آ کے قوم سے معذرت کی. اور تو اب سر ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ ابھی تک وہ جو پاور سپلائی ہے وہ بحال نہیں ہوئی ہے, ابھی تک متاثرہ ایریا جو اسے کلیئر نہیں کیا گیا ہے. میں جو اصلی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی حیثیت ہی کوئی ان کے نزدیک رہ گئی. عوام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور عوام کے دکھ ان کے لیے دکھ ہے ہی کوئی نہیں. ان کو دکھ اپنے اکاؤنٹس کا ہے, ان کو دکھ اپنے کاروباروں کا ہے. کسی حکومتی شخصیت نے قوم سے معذرت نہیں کی کہ کل آپ کو تکلیف ہوئی, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. معذرت کی بات کرتے ہیں, خاقان عباسی صاحب کا جو بیان آیا وہی بڑا تکلیف دہ تھا, جہاں کروڑوں عوام کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بہت افسوسناک ہے. وہ بیان میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ بھی ہم بات کریں, اور اس بیان پہ ہم کیا بات کریں. آج تو اخبارات نے اس کے اوپر اداریے لکھ دیں, اور ایک معتبر اخبار نے جو اداریے میں لفظ استعمال کیے ہیں وہ اگر کوئی ذرا سا بھی وہ شرمناک, تو اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا نا ٹھیک لفظ ہے, اس لیے اگر تھوڑی سی بھی شرم ہونا تو کوئی چلو بھر پانی جو آج کل بجلی پیدا کرنے کے لیے میسر نہیں ہے اس پانی میں ڈوب مرے. یہ اداریہ ایک معتبر اخبار کا اداریہ کہتا ہے, لیکن جب انسان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو تو وہ زمانے بھر کی پھٹکار کھانے کے بعد بھی نہیں جاگتا. جن محلات میں بیٹھ کر وزیر صاحب عوام کو دیکھتے ہیں ان محلات سے انہیں سارے لوگ بکاری ہی نظر آئیں گے. پنجاب کے عوام نے نون کو ایوان میں پہنچایا, اس لیے تو ان کو نون بار بار نہ کرتی ہے. ہر ریلیف نہ, ہر سہولت نہ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ, گیس سستی نہ, چیزیں سستی نہ. جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی قوم کے سامنے رکھنے والا ہے. یہ تو 4 بڑی وجوہات تھیں جو باعث بنی ہیں اس بریک ڈاؤن کا, اور یہ ساری انجینئرڈ ہیں, ان کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ ساری نیگلیجنس کی وجہ سے ہیں, ان کو دور کیا جا سکتا ہے. جو ایک تو میں نے کہا معذرت, میں اس لیے کیوں کہہ رہا تھا بار بار یہ بات کہ لیڈروں میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ان سے غلطی ہو جائے یا کوئی نظام میں غلطی اور خامی اور کوئی نااہلی رہ جائے تو وہ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. یہاں بجلی کے 1.5 وزیر ہے, 2 کہہ لیجئے, ایک پورا ایک آدھا, دونوں کے فون بند تھے. اخبارات نے رپورٹ کیا ہے. کیوں فون بند تھے؟ اتنے بڑے منہ جب اپنی سیاسی باتیں کرنی ہو تو کھول کے بولنے والے, جب عوام کے گھر میں اندھیرا ہو
تو وہ بنیادی اپنا نعرہ کیسے بھول گئے؟ بنیادی نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ تھا روشن پاکستان ہم دیں گے، ہم اندھیرے ختم کر دیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا 3 مہینے سے شروع ہوئے، 6 مہینے پہ گئے، پھر سال سے شروع ہوئے، 1.5 سال پہ گئے، 2 سال سے شروع ہوئے، 3 سال پہ گئے، 3 سال سے شروع ہوئے، 5 سال پہ بھی گئے، اور پھر ابھی ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، 3 صاحب جن کی آپ نے بات سنی، پرائم منسٹر، اور وہ بھی وزیر ہی لگتے ہیں مجھے تو، جس طرح سے بجلی کے بارے میں بولتے ہیں چیف منسٹر پنجاب، وہ بھی وزیر برقیات ہیں۔ اچھا بابر صاحب، اچھا جو ان کے مشیر ہیں ابھی بول رہے تھے، وہ آپ نے ان کو بھی سنا، ڈکشنری سے نکال دیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈکشنری سے نکال دیں گے۔ ظاہر ہے ڈکشنری سے نکالنے کے لیے پہلے انہوں نے بڑی محنت کرنی ہے، جس طرح سے انہوں نے غربت نکالی ہے قوم سے۔ اس وقت تو یہ شرمناک بات ہے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لاہور ٹاؤن شپ کے اندر اس وقت 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ سردی کے اس موسم میں جو صرف ایک روٹی کما سکتے تھے، یا ایک دال کی پلیٹ کما سکتے تھے، یا سبزی کی پلیٹ کما سکتے تھے، یا ایک وقت کا کھانا کما سکتے تھے مزدور اپنے گھر والوں کے لیے، وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بابر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہم نے فرنس آئل کی بات کی، اس کو خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں جی فرنس آئل کی کمی کی وجہ سے یہ ہوا، انہوں نے کہہ دیا۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کو بتایا بھی گیا، جب ہم نے بات اٹھائی تو حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا نہیں جی فرنس آئل وافر مقدار میں موجود ہے۔ اگر وافر مقدار میں موجود ہے جبکہ فرنس آئل کی قیمت نیچے آئی ہوئی تھی، کیوں نہیں سٹاک کیا گیا؟ اپنی نااہلی کو، اپنی غفلت کو چھپاتے ہوئے ایک بیان جاری کیا گیا، اور اب جو ہے ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے میڈیا اور عوام پہ ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو اپوزیشن ہے نا وہ جیب کی گھڑی ہے۔ صحیح۔ اپوزیشن کبھی فرینڈلی ہوا کرتی تھی، آج اپوزیشن تابعدار ہے۔ یہ بیان دے کہ کس کو اپوزیشن بھی بے وقوف بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس اپوزیشن نے جب پیٹرول کا بحران ہوا تو کوئی اجلاس منعقد کیا اپنا؟ آپ نے دیکھا کسی جگہ کوئی اپوزیشن کا اجلاس منعقد ہوا ہو؟ اس اپوزیشن نے کسی جگہ احتجاجی مظاہرہ کیا؟ آپ نے دیکھا کسی جگہ یہ عوام کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ بھائی ہم بھی راستہ بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہم آئیں گے پیٹرول پہ گاڑی کھڑی کر کے آپ کے ساتھ مل کے، ہم بھی ڈبہ بجائیں گے یا پیپا بجائیں گے یا ہم ہارن بجائیں گے گاڑی کا؟ کسی جگہ آپ کو اپوزیشن نظر آئی؟ نہیں نظر آئی۔ اب اپوزیشن گونگلوؤں پر سے مٹی نہ اتارے۔ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوا اس پہ میں بات کروں گا علیحدہ سے، جو انہوں نے ریکوزیشن دی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا اس پہ بھی میں بات کروں گا علیحدہ سے۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں کیا کوئی ڈیلیورنس کی گنجائش باقی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی؟ میں صرف بجلی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف گیس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف LNG کی بات نہیں کر رہا، میں صرف CNG کی بات نہیں کر رہا، میں صرف پیٹرول پمپوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف بے روزگاری کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اسٹریٹ کرائم کی بات نہیں کر رہا، میں صرف پنجاب کے اندر اغوا برائے تاوان کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا ان حکمرانوں کے اندر اور اس پارلیمنٹ کے اندر عوام کی توقعات کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے؟ 2 سال میں تو نظر نہیں آئی، بلکہ صورتحال ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بابر صاحب جمہوریت جو ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، جمہوریت نظر نہیں آتی۔ سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے تو آج یہ بھی کہہ دیا، یہ جو اتنا بڑا بریک ڈاؤن ہوا کہ جی یہ تو دہشت گردی کی وجہ سے ہوا، دہشت گردوں نے لائن کہیں دھماکہ کر دیا اس وجہ سے ہوا۔ کل ہم کچھ اور سنتے ہیں، صبح اخباروں میں کچھ اور پڑھتے ہیں، شام کو ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ سیکرٹری پیٹرولیم کی آپ بات کر رہی ہیں؟ سیکرٹری پیٹرولیم نے کب سے وزیر داخلہ کا چارج لے لیا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ دہشت گرد کیا کیا کر رہے ہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ ملک میں پیٹرول ختم ہو جائے گا، جس کو یہ نہیں پتا کہ سستا پیٹرول مل سکتا ہے ہمیں ایران سے، جس کو یہ نہیں پتا کہ گیس کی پائپ لائن کا پچھلی گورنمنٹ معاہدہ کر کے 2 سال پہلے گئی تھی، اس میں سے صرف یہ خدشہ ہوگا کہ ان کو کمیشن نیا نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں ان پروجیکٹس کو یہ آگے چلاتے رہے جن پروجیکٹس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جس دن ہم آئیں گے ایفیشنسی 100% ہم انکریز کر دیں گے؟ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے جو IPPs کی مشینیں ہیں ان کے اندر کہ وہ 100% جتنے پیسے لے رہے ہیں ہم سے، اور پیسے وہ کس طرح سے لے رہے ہیں کل ہم نے تھوڑا سا بتایا تھا، اس کو میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ ان کی جس جگہ سے لیکیج ہو جائے، کوئی مشین ان کی ٹوٹ جائے، کوئی اٹھا کے چوری کر لے ان کا، کوئی بجلی چوری ان کی ہو جائے، ان کے دفتر میں چائے کا کپ ٹوٹ جائے اور ان کے دفتر میں خرچہ زیادہ ہو جائے، ان کے دورے زیادہ ہو جائیں، ان کے جہاز زیادہ چلیں، ان کی بیگم صاحبہ کار زیادہ استعمال کر لیں، آپ کو پتا ہے بجلی کا بل کس کو آتا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ آپ کو،
ہمیں آتا ہے. آپ بجلی کا بل، میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں، بجلی کا بل انگریزی میں ہوتا ہے، ایک دفعہ ذرا آپ پڑھیے گا ضرور. بجلی کے بل میں اگر آپ 100 روپے کی بجلی استعمال کر رہے ہیں تو 450 روپے کا مختلف قسم کا آپ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. بابر صاحب ہم نے بتایا نا پیچھے انیفیشنسیز بھی جتنی ان کی تھی وہ بھی ٹیرس میں ڈال دی گئی. جہاں پہ کوئی کوتاہی وہ کریں گے بھگتے گی عوام. میں یہ کہتا ہوں کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ کب تک یہ ساری زیادتیاں لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ عوام تو اب شور مچا رہی ہے. اب چاہیے کسی کو کہ کوئی استعفیٰ بھی سامنے لا کے رکھ دے. وہ تو پھر شرمناک والی بات آپ نے کر دی نا. ناک بھی ہونی چاہیے اور شرم بھی ہونی چاہیے، اور شرم ہوگی تو پھر کوئی شرمناکی کا مظاہرہ کرے گا. جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی کے ساتھ ساری سیاسی جماعتیں اقتدار میں، ساری سیاسی جماعتیں سٹیٹس کو میں، ساری سیاسی جماعتیں تبدیلی نہیں چاہتی، اس کا راستہ روکتی رہتی ہیں. آپ کو یاد ہے تبدیلی کا نعرہ لگا کے لوگ باہر نکلنے لگے تھے تو لاہور میں 2 دفعہ قتل عام ہوا. آپ کو یاد ہے قتل عام ہوا فیصل آباد میں. آپ کو یاد ہے قتل عام ہوا اس پارلیمنٹ کے دروازے کے اوپر، لوگ شہید ہوئے، شہری مارے گئے. اچھا بابر صاحب، جمہوریت کا شٹ ڈاؤن ہے، لوڈ شیڈنگ کا سیلاب ہے، ذمہ داری کیا ہے حکومت کی، ذمہ داری کیا ہے نیپرا کی، ذرا یہ واضح کیجیے. دیکھیے جو گلوبل ریگولیٹر، ساری دنیا میں ریگولیٹرز ہیں، صحیح، ان کاموں کو چلانے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کی ذمہ داریاں 7. یہ میں قوم کے سامنے کھل کے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت اس طرح سے بجلی کے منصوبے بناتی کہ ٹیکنالوجی میں ترقی آتی. پرانی مشینیں جس طرح میں نے کہا جو فیل ہو گئی ہیں، اسی میں پھر کہتے ہیں کہ اسی کے اوپر ہم جائیں گے. ساری دنیا چھوڑ رہی ہے کہ کوئلے سے بجلی ہم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ کینسر پھیلاتا ہے، سانسوں کی بیماریاں پھیلاتا ہے، اس لیے کہ وہ سکن کی بیماریاں لاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کوئلے کا سائی وال میں پروجیکٹ ضرور لگائیں گے، اس لیے کہ کوئی اپنا عزیز ہے اس کو بھی ہم نے اوبلائز کرنا ہے. ایک دوسرا جو رینیویبل، قابل تجدید یعنی دوبارہ استعمال کرنے والی انرجی ہے، اس کو ساری دنیا استعمال کر رہی ہے. یہ کام تھا اس ریگولیٹر کا. پہلا کام بھی نہیں ہوا ٹیکنالوجی والا. دوسرا قابل تجدید انرجی کے ذرائع پیدا کرنا، اس کے ریسورسز پیدا کرنا، وہ بھی کام نہیں ہو سکا اس ریگولیٹر سے، نہ حکومت سے ہو سکا. تیسرا ہے لاگت کو کم کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ ایفیشنسی آپ پیدا کریں. لاگت بڑھ رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھ رہی ہے، بے رحمی سے بڑھ رہی ہے اور ظالمانہ طریقے سے بڑھ رہی ہے جو بجلی کی لاگت ہے، اور ہم وہ پے کر رہے ہیں. تیسرا ہے جو موسمیاتی ایکولوجیکل اثرات ہوتے ہیں اس کے، ان کو بھی میں نے پہلے آپ کو ذکر کر دیا کوئلے کا، وہ مد نظر رکھتے، وہ بھی مد نظر نہیں رکھے جا رہے. یہ چوتھا تھا. پانچواں ہے کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ترقی کا عمل جاری رہے، کسی طریقے سے چلتا رہے، اس طرح سے آپ منصوبے بنائیں. اور چھوٹے منصوبے زیادہ تر بنائے جاتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ بڑا صاحب منصوبہ بنائیں گے جو 25 سال میں مکمل ہوگا. اس دوران میں 5 حکومتیں آئیں گی، ہر حکومت نیا کمیشن مانگے گی، نیا کک بیک مانگے گی، نئے وزیر پیدا ہوں گے، اور جاتے وقت کوئی نیا منصوبہ شروع کر دیا جاتا ہے، ان کے حالات بدل جائیں گے. یہ جو چھٹا ہے جی بجلی کی تسلسل سے فراہمی. لوڈ شیڈنگ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں رہا دنیا میں. لوڈ شیڈنگ تو صرف ایشین فنامنا رہ گیا ہے اور ایشیا میں سے پاکستانی فنامنا رہ گیا ہے. لاہور میں آج کی ڈیٹ میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، کوئٹہ میں 8 سے 10 گھنٹے، اور بلوچستان کے باقی شہروں میں، یہ دونوں جگہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی حکمران، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، بلوچستان میں 16 گھنٹے کی، جہاں سے گیس بھی نکلتی ہے، تیل بھی نکلتا ہے اور لوگوں کا تیل بھی نکالا جا رہا ہے، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت تیاری کر رہی ہے کراچی کو بہت بڑے پیمانے پہ ایک بلیک آؤٹ دے گی، ایک بجلی کا شٹ ڈاؤن دے گی اور ایک بریک ڈاؤن دے گی. اس لیے کہ میں آج تیسری بار ہم اس پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف وزیر بیان دے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا رہے. جان بوجھ کے جو ہمارا ہب ہے معیشت کا، اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان نااہل حکمرانوں کی موجودگی میں کوئی نہ بجلی مانگے نہ سہولت. جی بالکل بابر صاحب، آپ نے حل بھی بتایا، ہونا کیا چاہیے، وجوہات کیا ہے، اس سے بھی آگاہ کیا. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع ہے صدر اوباما امریکہ کے، جنہوں نے دورہ کیا بھارت کا. کس نوعیت کا یہ دورہ ہے، اس کو ایک مختلف زاویے سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम बात करेंगे अमरीकी सदर ओबामा का दौरा भारत, और एक मुख्तलिफ जाविये से हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। बाबर साहब, अमरीकी सदर ओबामा भारत जाते हैं, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त यहाँ पर लगी हुई हैं, मुख्तलिफ राय दी जा रही हैं, मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। आपका तबसरा क्या कहता है? मेरा तबसरा बड़ा सीधा है। एक तो ये कि किसी जमाने में मोदी भारत का वजीर आजम भी था शुरू में, और पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर्ड, नापसंदीदा आदमी अमेरिका का। उन दिनों मोदी क्या कहता था अमेरिका के बारे में, ये सुनना बहुत जरूरी है। एक मोदी का क्लिप है हमारे पास जिसमें वो अमेरिका के ऊपर किस तरह से तंज के उस वक्त इनको वीजा नहीं दिया गया था और उस पर उन्होंने क्या बातें की हैं। हाँ, मुझे मांगा नहीं भैया, आप कहीं से चिंता कर रहे हो। आपके लिए अमेरिका का वीजा महत्वपूर्ण होगा। आपकी जिंदगी में अमेरिका आपके सपने हो सकते हैं। मेरे दिल दिमाग में हिंदुस्तान के सिवा कुछ नहीं है, और मैं चाहता हूं मेरा हिंदुस्तान इतना आगे बढ़े, अमेरिका भी वीजा लेने के लिए कतार में खड़ा रहे मेरे देश में। ये मेरा सपना है भाई, और आपके मेरे सपने मेल नहीं खा सकते। जी, मोदी साहब का ये बयान बाबर साहब आपने सुना, और वो जिस तरह से थोड़ा सा, चूंकि इसकी ऑडियो बहुत ऊंची नहीं थी, मैं बता दूं, उसने बयान के 3 हिस्से हैं। सवाल ये था कि आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा, आप अमेरिका नहीं जा सकेंगे, तो उसने जवाब दिया कि अमेरिका के वीजे की ख्वाहिश तो आपको होगी, ये आपका सपना है कि आप अमेरिका जाएं। मैं तो ये चाहूंगा कि अमेरिकी भारत आएं और लाइन में खड़े हों, अमेरिका वालों को हम वीजा ना दें। ये हॉस्टाइल गुफ्तगू है ना, ये एक सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत की गुफ्तगू नहीं है। लेकिन आज जो हुआ, 3 बातों पे मोदी फेल हो गया। पहला तो ये था कि उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा था, अगर आप भारत की जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका किरदार अगर आप देखें, मैंने आज सुबह, यानी ये गुजरी जो सुबह थी, मैंने एक यूरोपियन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में सारे सवालात इसी से मुताल्लिका थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ये चार्जशीट अमेरिकी सदर पड़ेगा, पाकिस्तान के बारे में ये बात करेगा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ऐसी बात करने वाली इसलिए नहीं है कि हमारा मौकफ अमेरिका के सामने है, सारी दुनिया के सामने। हम विक्टिम है, मुल्जिम नहीं है। पाकिस्तान किसी भी गैर कानूनी हरकत का मुल्जिम नहीं है, बैसियत रियासत और बैसियत मुआशरा। हम विक्टिम है, हम मुतस्सरा फरीक जरूर हैं। यही हुआ कि जो उसके मुंह में डाल के वो कहलवाने की कोशिश कर रहे थे, और जिसके लिए उन्होंने कश्ती वाला वाकया किया था, जिसके लिए वो क्लिंटन की तारीख दोहरा रहे थे, जिसपे कल हम बात कर चुके हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, वो उसमें नाकाम हो गया। दूसरा, एक डन डील समझ के उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे पिछले 2 हफ्ते से भारत के सारे सफारतकार भी और हुकूमत भी, और मोदी भी उछल रहा था कि हम जो ही वो आएंगे तो हमारी डन डील हो जाएगी, हम डील को क्लोज कर लेंगे कि जनाब हमारा जो एटमी मुआहदा है 6 साल से पेंडिंग, उस पर गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। लेकिन आज उनको भी तरह दे गया अमेरिकी सदर, और वो डन डील नहीं हो सकी। उसने पीस मील में उनको थोड़ा सा हौसला दिया है कि ठीक है, हम ट्रैकिंग डिवाइस इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। साहब, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आर्मी इदारे जो हैं वो इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। नहीं, अगर ये एक पुरअमन मुआहदा है तो फिर ट्रैकिंग सिस्टम लगाने दिया जाए भारत को? क्या मेरे नजदीक नहीं। अच्छा। इसलिए कि अब वो जमाना नहीं रहा जब ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के लिए आपको किसी की जेब में ऐसा पेन डालना पड़े, या कान में आपको ऐनक डालनी पड़े, या टेलीफोन में आपको डिवाइस डालेंगे। अब तो सारा कुछ ऊपर से मॉनिटर होता है, सारी दुनिया देखी जा रही है, बात खत्म होगी। इसलिए इसकी कोई सिग्निफिकेंस उतनी नहीं है। कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं फर्क पड़ेगा। उसका सबब यह है कि अमेरिका अगरचे भारत का सेमी फिनिश्ड गुड्स में सबसे बड़ा पार्टनर है, इसके बावजूद भी वो देख के चलेगा। अब जो तीसरा जिसमें वो नाकाम हुए वो ये था कि किसी तरीके से अमरीकी सदर ये बात कर दे कि हम सिर्फ बायलैटरल्स में लग रहे हैं, आपस में गुफ्तगू करें और मसला कश्मीर कहीं ना हो, लेकिन मसला कश्मीर को टच नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि बैनुल अक़वामी एजेंडे पे मसला कश्मीर पहले की तरह से मौजूद है, और ये कोई 2 मुल्कों के दरमियान मसला नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है। ये वो पहलू है जिनके ऊपर चाहती थी भारत की हुकूमत के अमरीकी सदर के आने से उनको कोई बात मिले। तीसरा, जो वो शाइनिंग इंडिया दिखाना चाह रहे थे, वो आगरा भी नहीं जा सके, और आगरा में तो लोगों के घर बंद कर दिए गए थे, कारोबार बंद कर दिए गए, लेकिन नहीं जा सके। इसलिए जो तवक्कुआत इनको वाबस्ता थी, और साथ एक चीज मैं आपको बता दूं
کہ جو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے وہ راحیل شریف کے دورہ چین کی ٹائمنگز کا بھی ہے. اچھا، کیونکہ ابھی اس ٹائم پر ان کا جانا وہاں پر اور امریکی صدر کا پاکستان نہ آنا، بھارت جانا، یہ سب جو ہے کیا چین، پاکستان اور بھارت جو ہیں ان کے درمیان کوئی کولیشن بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ سوری، روس، چین اور پاکستان. چین اور بھارت تجارت تو کر سکتے ہیں لیکن دوستی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بھارت نے ہمارے جتنی جنگیں چین کے ساتھ بھی لڑی ہوئی ہیں. سر دوستی ان کی بات نہیں کر رہے، چین، پاکستان اور روس ان کی آپس کی کوئلیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئلیشن بہت لمبا کام ہوتا ہے، یہ کوئی دنوں میں نہیں ہوتا اور اس کو نہ کسی تبصرے سے ثابت کیا جا سکتا کہ لیکن ایک ایشیا کے اندر ہماری توجہ بڑھ رہی ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں اتنا. اور وہ توجہ ہماری دو ملکوں کی طرف، جو ایسٹرن یورپ میں روس کا جو جھگڑا ہے یوکرین کے حوالے سے، اس کا کلیم ہے، اس لیے کہ وہ جب USSR ہوا کرتا تھا اس وقت وہ اس کا حصہ تھا. اس کلیم کے حوالے سے جو جھگڑا ہے اس کی وجہ سے روس خود مڈل ایسٹ میں بھی کچھ ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کی طرف جب وہ بھارت آئے روس کے صدر تو انہوں نے اچھے جسچر دیے. دوسرا، کچھ میرے علم میں بھی ہے کہ کچھ اسٹریٹجک کام پاکستان اور روس مل کے کر رہے ہیں اور کچھ روس کے ایکسپرٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو چین ہے، چین کے لیے کسی طریقے سے بھی آپشن پاکستان سے بہتر اپنے پڑوسیوں میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. اگرچہ کچھ خرابی کی چیزیں بھی کبھی کبھی چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، اس جانب سے ہوتی ہیں، لیکن چین نے ایک بڑے ملک ہونے کا ثبوت دیا ہمیشہ. بلیم گیم میں ہم کبھی نہیں پڑے، ہماری دوستی ہے اور اس دوستی کو بہتر کرنے کے لیے میں تجویز کروں گا کہ حکومت صرف تجارتی دوستی نہ رکھے، اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائے. آج پیپلز ریپبلکن آرمی جو ہے، پیپلز آرمی جو ہے چین کی، اس کے ہیڈ کوارٹر میں گئے ہیں ہمارے آرمی چیف. مجھے امید ہے کہ اس سے کوئی اچھی خبر آئے گی، ورنہ تو ہر جگہ کبھی ہم انجن خریدنے چلے جاتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کوئی بکری پال سکیم اکٹھے مل کے کر لیتے ہیں، اور کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بسوں کا ہی پروگرام بنا لو، جن میں سے یوں لگتا ہے جس طرح سے کیش کراپ ہوتی ہے نا، کیش کراپ، کہ مولی آپ لگاؤ، سرخ مولی اپنے کھیت میں، تو اگلے دن آپ بیچنے کے لیے ہفتے میں کھیرے تیار ہو جاتے ہیں، مہینے میں مٹر تیار ہو جاتے ہیں. اس حکومت کی پالیسیاں کوئی ڈیپ روٹڈ، کوئی ویل کنسیڈرڈ، ویل تھاٹ پالیسیاں نہیں ہیں. یہ صرف کاروبار سا مجھے یوں لگتا ہے جس طرح سے کوئی مارکیٹ کمیٹی چلائی جا رہی ہے. پاکستان نہیں چلایا جا رہا، نہ کوئی ایٹمی ملک چلایا جا رہا ہے. صحیح. اچھا بابر صاحب، لیکن یہ جو دورہ ہے امریکی صدر کا، اس میں ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں امریکہ اور بھارت. بلا شک وہ بات امریکہ کے منہ میں رکھ کر نہیں کہلوا سکے جو وہ چاہتے تھے. اسٹریٹجک پارٹنرز کس ایشو پہ؟ یہ تجارت میں دیکھیں نا، جو تجارتی پارٹنرشپ ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں کہلا سکتی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت بھی اس کو چھوڑ دے. جو ریجن کے اندر ہمارے مشترکہ ہدف یا مفادات ہیں ان کے اوپر اکٹھے ہونے کو ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو کہہ سکتے ہیں. یا دنیا کے اندر جو ہیں اس میں بھارت ہم سے بہت آگے ہے اور اس کے اسباب ہیں. اس لیے کہ آزادی کے وقت خزانہ سارا ادھر رہ گیا، وسائل سارے ادھر رہ گئے، پھر قائد اعظم جلدی چلے گئے، ہمارے پاس لیڈرشپ کی بجائے ہم نے تاجر اکٹھے کر لیے، پھر یہی ہونا تھا. صحیح. لیکن سلامتی کونسل میں رکنیت کے حوالے سے ان کی جو حمایت ہے امریکہ کی، وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. بابر صاحب، بریک کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے، بریک پہ ہم جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو تلاش گمشدہ میں ہم نے ڈھونڈنا ہے متحدہ اپوزیشن کو. ان تمام تر حالات میں وہ کہاں ہے یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عوام سڑکوں پر ہے، اپوزیشن غائب ہے. عوام رو رہی ہے، اپوزیشن غائب ہے. بابر صاحب، اپوزیشن کا تو کردار ہی یہ ہے کہ عوام جس وقت پریشانی میں ہے ان کی آواز اٹھائے. کہاں ہے یہ ہماری اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن؟ متحدہ ظاہر ہے 5 پارٹیاں ہیں اپوزیشن میں. عمران صاحب تو نہیں ہے، اس لیے ان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، وہ باہر بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اپوزیشن کا میڈیا ہے، اپوزیشن پاکستان کے لوگ ہیں اپوزیشن، اور پھر باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری مدد کرے اور ہماری تائید ہمیشہ فرماتا رہتا ہے. اس لیے کہ اپوزیشن کا حال یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے ان سارے کرائسس میں کسی وقت ایک ریکوزیشن دی تھی نیشنل اسمبلی میں. ریکوزیشن کا مطلب یہ اجلاس بلائیے، ہم ارجنٹلی بحث کرنا چاہتے ہیں. کس کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں. 12 دن تک وہ بحران رہا. بحران تو اب بھی جاری ہے، لیکن وہ بحران ایسا تھا جس نے پاکستان کو بند کر دیا.
اس 12 دن کے دوران وہ اجلاس نہیں ہوا. 14 دن کے اندر حکومت اس بات کی قانوناً رولز آف بزنس کے مطابق پابند ہے کہ وہ اجلاس بلاتی, لیکن اپوزیشن نے کوئی احتجاج کیا, کسی جگہ دھرنا دیا, کسی جگہ متحدہ اجلاس بلایا, کسی جگہ سڑک پہ کھڑے ہوئے, کسی جگہ عوام کے ساتھ جا کے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا نہیں کیا. بیانات آتے رہے, بیانات آتے رہے, وہ بیانات سب نے پی ایس رکھے ہوئے ہیں, اکثر اپنے پی اے سے بیان دلوا دیتے ہیں, اور کبھی کبھی کو اچھی ٹائی ہاتھ آ جائے تو لوگوں کے سامنے پھر آ بھی جاتے ہیں لیڈر. وہ کہتے ہیں نا کہ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ قوم کے غم میں ڈنر کھاتا ہے حکام کے ساتھ, عوام کے ساتھ نہیں کبھی بھی آتا. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاریخی لوڈ شیڈنگ اس نے ریکارڈ توڑ ڈالے پچھلے اگلے سارے, اور 18 گھنٹے 20 گھنٹے, اب تو پوری رات بجلی جاتی ہے. اس دوران سپیکر صاحب موجود نہیں ہوتے, وہ فکر مند ہیں NA 122 کی وجہ سے. حکومت 2 سال سے مریض ہو گئی ہے, اور ان کا جو مرض ہے اس کا نام ہے عمران فوبیا, وہ اس میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے بولتے ہیں, کبھی اپنے کسی محکمے کی نائلی پہ نہیں بولے, کبھی عوام کے غم میں نہیں بولے, کبھی لوڈ شیڈنگ پہ بھی نہیں بولتے. آج کل وہ اس طرح سے بہیو کرتے ہیں جیسا لوڈ شیڈنگ تو ہے ہی نہیں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا جی, کچھ یہ جو مزے کی بات تو یہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ تیار نہیں ہے, عوام تیار ہے, موم بتیاں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں, ماتسے ہیں, تیل لا کے لالٹینوں کے لیے رکھ لیے ہیں, عوام کی تیاری اب پوری ہے. ہر گھر میں ڈنڈا بھی ہے, پائے والی چارپائی بھی ہے. مجبور نہ کریں لوگوں کو, پھر لوگ لیڈروں کا انتظار نہیں کرتے. پھر ٹھیک ہے, انقلاب فرانس آپ دیکھ لیں, لیڈروں کا انتظار پھر نہیں ہوا. پھر آپ دیکھ لیجئے لانگ مارچ جو چیئرمین ماؤ نے کیا, وہ پھر لیڈر کو انہوں نے اپنے اندر سے ہی پیدا کر لیا تھا. اس لیے ہم ادھر بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. خدا کرے کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. بابر صاحب, اسپیکر صاحب کہاں ہیں؟ دوروں پر ہیں؟ اسپیکر صاحب دوروں پہ, پاکستان کے دورے پہ بھی آتے ہیں, بلیو می. ہاں, آپ دیکھیے, اب آپ چلے شکر ہے پاکستان بھی ان کی پرائیورٹی میں ہے کہیں. اب پاکستان پہ بھی وہ دورہ کرتے ہیں, کبھی کبھی دورے پہ آتے ہیں, اور NA 122 پہ خاص طور پہ آج کل بہت سارے لوگوں کو دورے پڑ رہے ہیں. یہ حکومت کے گلے پڑ گیا ہے. اپوزیشن کی بات ہم کر چکے. یہاں تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ثابت ہو گئی دھاندلی NA 122 میں, اس لیے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے کہ آئین اور قانون کی زبان میں انلیگل پریکٹسز اور کرپٹ پریکٹسز کو دھاندلی کہتے ہیں, ووٹوں کی گنتی کو دھاندلی نہیں کہتے. ابھی صاحب, NA 122 پر بیانات کی ہیر پھیر نے معاملے کی تصویر جو ہے وہ بالکل ہی بدل کے رکھ دی. الفاظ کے استعمال پہ وہ اب گیم کھیل. الیکشن کمیشن, الیکشن ٹریبونل, دونوں سے میری درخواست ہے, دونوں بڑے کمپٹنٹ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں جگہ پہ فیصلہ فوراً کر دیں. اتنا نہ لٹکائیں کہ لوگوں کو کہنا پڑے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. آپ نے تاخیر کر کر کے انصاف کا سوا ستیاناش کر دیا. لوگ یہ نہ کہیں, جس طرح کہتے ہیں نا جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ, اسی طریقے سے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. اور اب آپ ایک اور ذرا اس کا پہلو دیکھ لیجیے گا, وہ یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے منتیں کی ایک بڑے نے وفاقی حکومت کے, سندھ کی حکومت کے ایک بڑے کی, کہ آپ مہربانی کر کے اسپیکر صاحب کا فیصلہ رکوا دیجیے گا. الیکشن کمیشن کے پاس استعفے نہیں جانے چاہیے PTI کے ارکان کے. استعفے تو منظور ہو گئے نا, بالکل, لیکن پہنچے نہیں. اس سے 2 ہفتے پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں قانون بتا دیا تھا جس کے تحت یہ استعفے منظور ہونے چاہیے. یہ استعفے منظور ہونے چاہیے, اس لیے کہ جب استعفے کوئی دے دے تو 45 ڈیز کے بعد آئین کہتا ہے کہ وہ استعفے منظور کرو. اچھا بابر صاحب, وقت تھوڑا سا رہ گیا, بس آخری سوال کہ حکومت اور PTI تنازع کا جو نیا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے نیا پہلو اس کا یہ ہے کہ حکومت شکست خوردہ رویہ اپنا رہی ہے اور حکومت بھاگ رہی ہے. جی اچھا بابر صاحب, کیونکہ وقت ختم ہو گیا, لیکن حسب روایت ہم ضرور چاہیں گے کہ جاتے جاتے اس وقت جو وزیروں کے حالات کیسے ہیں, عوام کے حالات کیسے ہیں, اس پر کچھ اشعار سنا دیں. دیکھیے, عوام کو تو حکومت نے فقیر کہہ دیا, بھکاری کہہ دیا. بھکاری لائنوں میں کھڑے ہیں اور آرزو میں کہ انہیں شاید کچھ مل جائے. اسی طرح کے ماحول میں حبیب جالب نے کہا تھا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے, وہی حالات ہیں فقیروں کے, دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے, فقط وزیروں کے. اپنا حلقہ ہے حلقہ زنجیر, باقی حلقے ہیں سب امیروں کے. اور وہی اہل وفا کی صورت حال, وارے نیارے ہیں بے ضمیروں کے, بے ضمیروں کے. اور سازشیں ہیں وہی خلاف عوام, مشورے ہیں وہی مشیروں کے.
اور بیڑیاں سامراج کی ہیں وہی دن رات ہیں اسیروں کے. اور سلام ہو جالے پہ جس نے کہا کہ ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. واہ بابر صاحب، انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا یہ وہ بھکاری ہیں جن کے یہ بادشاہ ہے، یعنی کہ ان بھکاریوں کے بادشاہ ہیں یہ جو اپنے ہاتھوں میں لے کر نکلتے ہیں کہ شاید کچھ پیٹرول ان کو مل جائے. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر بابر روان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.